हेलो कायनातीज। 1960s में कुछ सैटेलाइट्स ने ये बर्स्ट्स डिटेक्ट किए जो गैमा रेज में थे। हमें उसकी नेचर नहीं पता थी कि ये गैमा रे बर्स्ट जो हैं वो क्या चीज हैं, लेकिन सिर्फ ये पता था कि ये जमीन से नहीं बल्कि कहीं खला में किसी कायनात में किसी जगह से आ रहे हैं। 30 साल लगे इनकी नेचर को पता करने में, और आज हमें यह पता है कि ये जो गैमा रे बर्स्ट हैं वो कायनात के सबसे बड़े धमाकों का नतीजा है। यह है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। (1963) में जब कोल्ड वॉर जो थी अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान उसकी हाइट थी, उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन की, जो कि एक अच्छी चीज़ है। वैसे तो मेरा ख्याल है न्यूक्लियर बम ही नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया को भी इस सिलसिले में कुछ सीखना चाहिए। लेकिन जब ये ट्रीटी साइन हुई तो सवाल ये था कि इसको किस तरह से ये चेक करें कि कोई इसको वायोलेट तो नहीं कर रहा। तो अमेरिका ने 1967 में कुछ सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट्स भेजे जो कि जिनका नाम वीला सैटेलाइट्स था। उनका मकसद यह था कि वो चेक करें कि कहीं सोवियत यूनियन जो है वो सीक्रेटली वो टेस्ट तो नहीं कर रहा। तो ये जो स्पाई सैटेलाइट्स थे वो गामा रेस डिटेक्ट करते थे कि अगर कोई न्यूक्लियर टेस्ट होता है तो उसके जरिए अगर वो गामा रेस को डिटेक्ट कर सके। तो ये जो वीला सैटेलाइट्स थे उन्होंने जमीन पर से तो कोई गामा रेस डिस्कवर नहीं की, लेकिन कुछ हैरत अंगेज चीज ये थी कि वो गैमा रे के बर्स्ट्स डिटेक्ट कर रहे थे जो जमीन से नहीं मगर वो स्पेस या खला से या कायनात से आ रहे थे। और फिर आज से तकरीबन 50 साल पहले जून 1973 को एक पेपर छपा, ये वीला सैटेलाइट्स के जो गैमा रे बर्स्ट हैं इस सिलसिले में, और उन्होंने कहा कि ये 1967 से उन्होंने 60-70 के करीब ये गैमा रे बर्स्ट डिटेक्ट किए हैं और कुछ नहीं पता कि वो क्या चीज है। अब ये गैमा रे बर्स्ट एस्ट्रोनॉमी की बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। अब ये जो गैमा रेज होती हैं उसी किस्म की है जिस तरह की रोशनी या लाइट है। हम तो नॉर्मली हमारी आंखें जो देखती हैं वो तो विजिबल लाइट में देखती हैं, लेकिन अगर आप छोटी वेवलेंथ या हाई एनर्जी की तरफ जाएं तो अल्ट्रा वायलेट है, एक्सरे है और फिर गामा रेज हैं। तो लाइट के हिसाब से गामा रेज जो हैं वो ज्यादा एनर्जी की होती हैं। तो ये जो गैमा रे बर्स्ट है उसकी खास बात ये थी कि पहली बात तो है कि शुरू में इसके कोई ऑप्टिकल काउंटर पार्ट नहीं थे, मतलब ये कि वो सिर्फ गामा रेज में डिटेक्ट हो रही थी। और दूसरी चीज ये थी कि ये जो बर्स्ट थे, जैसा कि नाम भी है बर्स्ट, इनकी ड्यूरेशन बहुत छोटी थी। बल्कि एस्ट्रोनॉमर्स ने ये देखा कि ये जो गैमा रे बर्स्ट हैं वो दो किस्म के हैं। एक उन्होंने कहा कि लॉन्ग ड्यूरेशन गैमा रे बर्स्ट, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन थे वो 2 सेकंड से कुछ 10-15 या 1 मिनट तक, तो 10-15 सेकंड से 1 मिनट तक के। या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन गैमा रे बर्स्ट थे जो कुछ मिली सेकंड से सिर्फ 2 सेकंड के थे। तो अगर आप टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो ये जो सैटेलाइट्स थे जिन्होंने डिटेक्ट किया वो खाली उन्होंने ये बर्स्ट बड़ी तेजी के साथ डिटेक्ट हुए और खाली गामा रेज में। अब 1990s में एक कॉम्पटन गैमा रे ऑब्जर्वेटरी थी, वो लॉन्च हुई, जिसका एक बहुत बड़ा जो मिशन था वो इन्हीं गैमा रे बर्स्ट्स को समझना था। अब ये जो कॉम्पटन गैमा रे ऑब्जर्वेटरी है ये बड़ी जो नासा की टेलीस्कोप्स हैं, स्पेस टेलीस्कोप्स, ये उस फैमिली से है जिसमें हबल स्पेस टेलीस्कोप, स्पिट्जर इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप या चंद्रा एक्सरे टेलीस्कोप शामिल है। तो कॉम्पटन गैमा रे जो है वो एक और स्पेस टेलीस्कोप थी। अब ये तो पता चल गया कि वो 2 किस्म के गैमा रे बर्स्ट हैं, और शॉर्ट ड्यूरेशन के हैं और लंबी ड्यूरेशन के हैं, जो भी खाली कुछ सेकंड्स की है। लेकिन इसमें एक और चीज थी, कहां पर है। अब ये जो गैमा रे टेलीस्कोप्स थी वो बिल्कुल आइसोलेट तो नहीं कर सकती थी बड़ी बारीकी से, बल्कि वो ये बता सकती थी कि ओवरऑल किस डायरेक्शन से गैमा रे बर्स्ट्स आ रहे हैं।
اور اس کی بڑی انفارمیشن مل سکتی ہے کہ کس قسم کا آبجیکٹ ہے. مثال کے طور پہ اگر یہ جو گیما رے برسٹ ہیں وہ کوئی ایسی چیز پروڈیوس کر رہی ہے جو ہماری اپنی گیلیکسی، جو ہماری اپنی ملکی وے ہے، اگر اس میں سے یہ آبجیکٹس جو ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں تو ہمیں جو گیما رے برسٹ ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن وہ ملکی وے گیلیکسی کی ڈسٹریبیوشن سے ہوگی. اور اگر آپ گرمیوں کے موسم میں اگر آپ رات کے وقت ملکی وے کو دیکھیں، آسمان کے اوپر دیکھیں، تو آپ کو زیادہ ستاروں کی کانسنٹریشن ایک بینڈ میں نظر آتی ہے جس کو ہم ملکی وے کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہم گیلیکسی کے اندر کی طرف دیکھ رہے ہیں. اسی طرح اگر گیما رے برسٹ جو ہیں وہ ہماری ملکی وے میں ہیں تو ہمیں ان کی کانسنٹریشن اسی قسم کے بینڈ میں زیادہ نظر آئے گی. لیکن جو خاص طور سے کامپٹن گیما رے آبزرویٹری جس نے کئی 100 گیما رے برسٹ ڈیٹیکٹ کیے، پتہ یہ چلا کہ ان کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ جس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں آئسوٹراپک ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ پورے آسمان پر برابر سے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوئے ہیں. تو ملکی وے رول آؤٹ ہو گئی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ اس قسم کی گولائی کی یا اس قسم کی جو آئسوٹراپک ڈسٹریبیوشن ہے وہ کس قسم کے آبجیکٹس وہ پیدا کر سکتے ہیں. اب اس میں 2 آئیڈیاز تھے. ایک تو یہ ہے کہ شاید یہ جو گیما رے برسٹس ہیں وہ ہمارے نظام شمسی کے قریب ہیں. مثال کے مطلب یہ ہے کہ جس طرح کامٹس کی ڈسٹریبیوشن ہے اورٹ کلاؤڈ میں وہ سفیریکل ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو گیما رے برسٹس ہیں وہ ان کا کوئی تعلق ان کامٹس وغیرہ سے ہو. اور اگر یہ بات ہے تو یہ جو گیما رے برسٹ ہیں ان کی جو ایکچوئل پاور ہے وہ بہت زیادہ نہیں، کیونکہ وہ ہماری اپنی جو نظام شمسی ہے وہ اسی کا حصہ ہیں یا اس کے قریب ہیں، یا وہ ہم سے بہت 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 زیادہ دور ہیں، اربوں لائٹ ایئرز کے فاصلے پر. اگر وہ اتنی دور ہیں تو پھر ان کو کہتے ہیں کاسمولوجیکل ڈسٹریبیوشن، تو پھر یہ سفیریکل ڈسٹریبیوشن یا آئسوٹراپک ڈسٹریبیوشن ہو سکتی ہے. لیکن پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں اتنی دور سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی پاورفل ہیں. اور یہ سوال کہ کیا وہ ہم سے قریب ہیں، ہمارے اپنے نظام شمسی کا حصہ ہیں، یعنی کہ ان کی بہت زیادہ انرجی نہیں، یا وہ ہم سے بہت 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 زیادہ دور ہیں اور بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، اس کا جواب کس طرح سے پتا کریں. اب کامپٹن گیما رے آبزرویٹری نے کئی 100 گیما رے برسٹ ڈیٹیکٹ کیے، لیکن وہ پکڑ نہیں سکی کہ جس کے آپٹیکلی جس کا کاؤنٹر پارٹ ملے. بریک تھرو جو ہے وہ 1997 میں ہوا. یہ ایک اٹالین ایک ٹیلیسکوپ تھی بیپو-سیکس کے نام سے. اس نے آخرکار ایک گیما رے برسٹ ڈیٹیکٹ کیا اور آئیڈینٹیفائی کیا کہ کس جگہ پر وہ ہوا ہے، اور اس کی فالو اپ آبزرویشنز میں اس کا آپٹیکل کاؤنٹر پارٹ ملا جو فیڈ ہوا، جو دھیما ہوا تقریباً 20 گھنٹے میں. اور جب اسٹرانومرز نے اس کو دیکھا تو وہ ایک گیلیکسی کے ساتھ منسلک تھا، اور وہ بھی ایسی گیلیکسی جس میں بے انتہا سٹارز جو ہیں وہ بن رہے تھے. تو جب اسٹرانومرز نے اس کا ڈسٹنس میجر کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو گیما رے برسٹ ہے وہ ہم سے زمین سے تقریباً 6 ارب یا 6 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر تھا. اور اس نے فائنلی یہ کیس جو ہے کہ گیما رے برسٹ قریب ہیں، ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہیں، یا بہت 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 زیادہ دور اور بہت پاورفل، یہ جو سیکنڈ کیس ہے اس نے اس کو کنفرم کیا. تو آپ سوچیں کہ یہ جو مسٹری ہے وہ 1960s میں شروع ہوئی تھی ویلا سیٹلائٹ کے ذریعے 1967 میں، اور 1997 تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ گیما رے برسٹ کیا ہیں. لیکن پھر پتا چلا کہ یہ جو ہیں وہ سب سے بڑے ایکسپلوژنز ہیں ہماری کائنات کے. اب کس قسم کا ایونٹ جو ہے وہ اتنا بڑا سارا گیما رے برسٹ پروڈیوس کر سکتا ہے؟ اسٹرانومرز اس کو کہتے ہیں ہائپر نووا. یعنی کہ یہ جو سپر نووا ہوتا ہے ایکسپلوژن، جو ریگولر بڑے ستاروں کا ایکسپلوژن ہے، یہ اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے. تو ہائپر نووا میں ایک ستارہ جو ہمارے سورج سے کم از کم 30 گنا زیادہ بڑا ہو مادے میں یا میس میں، جب اس کا کولیپس ہوتا ہے بلیک ہول میں، اس کے کولیپس کے درمیان اس قسم کا ایکسپلوژن ہوتا ہے جس میں بہت سارے گیما رے برسٹ بھی پروڈیوس ہوتے ہیں. یہ جو ہائپر نووا ہے
یہ سپر نووا سے 50 گنا زیادہ پاورفل ہو سکتا ہے۔ اب خیال یہ ہے اسٹرانومرز کا کہ جب یہ ستارہ کولیپس ہوتا ہے، یعنی کہ یہ بڑا سارا ستارہ اپنی زندگی کے آخری جو اس کے مومنٹس ہیں، آخری اس میں وہ کولیپس ہوا اور وہ بلیک ہول کی طرف بننے جا رہا ہوتا ہے، لیکن جو مٹیریل ہے وہ بلیک ہول کے بننے سے پہلے ایک لحاظ سے وہ سورو کرتا ہے، اکریشن ڈسک بناتا ہے، اور بہت سارا مٹیریل جو ہے وہ 2 جیٹس کے ذریعے، تو 2 جیٹس ایک طرف اور ایک دوسری طرف، وہ ایجیکٹ ہوتا ہے۔ اور بہت ساری اس میں جو انرجی ہے جب یہ انٹریکٹ کرتی ہے ستارے کے اپنے مٹیریل سے اور اس کے آس پاس کا جو مٹیریل ہے، تو اس کے ذریعے گیما رے برسٹس پروڈیوس ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ جو جیٹ ہے اس میں سے ایک جیٹ ان کی طرف پوائنٹ کر رہا ہو تو ہمیں گیما رے برسٹ کی شکل میں وہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے۔ اور یہ لانگ ڈیوریشن گیما رے برسٹ ہیں، یعنی کہ کچھ سیکنڈ سے 10-15 یا 1 منٹ جتنے بڑے یہ گیما رے برسٹ۔ اب آپ میں سے کچھ لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ پھر وہ جو شارٹ ڈیوریشن والے گیما رے برسٹ تھے وہ کس چیز کے ہیں؟ تو وہ بھی بہت حیرت انگیز چیز ہے۔ یہ جو شارٹ ڈیوریشن والے، جن کی ڈیوریشن کچھ ملی سیکنڈ سے 2 سیکنڈ تک کی ہے، وہ دراصل 2 نیوٹران سٹارز کا کولیجن یا نیوٹران سٹار اور بلیک ہول کا جو مرجر ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب اسٹرانومرز جو ہیں ان کو پتا ہے کہ بائنری پلسارز یا بائنری نیوٹران سٹارز ایگزسٹ کرتے ہیں، اور بلیک ہول نیوٹران سٹار کے پیئرز بھی ہیں، بلکہ یہ جو 2016 میں 15 اور 16 میں یہ جو گریویٹیشنل ویوز کی ڈیٹیکشن ہوئی تھی، جو بہت بڑی کانفرمیشن تھی اس قسم کے مرجرز کی، یہ جو گیما رے برسٹ ہیں جو شارٹ ڈیوریشن والے، یہ اس کا ہی نتیجہ ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ جب نیوٹران سٹار یا نیوٹران سٹار بلیک ہول کا پیئر جب وہ مرج ہوتا ہے تو اس میں گیما رے برسٹ ایمٹ ہوتی ہیں، بڑی چھوٹی سی ڈیوریشن کی، اور اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں کلو نووا۔ تو گیما رے برسٹ کی 2 ٹائپس، ایک لحاظ سے ایک ہائپر نووا، وہ جو بڑا سارا ستارہ ہے جب اس کا کولیپس ہوتا ہے بلیک ہول میں تو اس کی وجہ سے جو جیٹس بنتے ہیں بلیک ہول کی جو اکریشن ڈسک کے اراؤنڈ، وہ لانگ ڈیوریشن گیما رے برسٹ ہیں، اور کلو نووا جو نیوٹران سٹار یا نیوٹران سٹار بلیک ہول کا جو مرجر ہے اس کے ذریعے شارٹ ڈیوریشن گیما رے برسٹ۔ ویسے یہ گیما رے برسٹ جو ہیں بہت ہی امیزنگ قسم کی چیز ہیں، بہت ہی حیرت انگیز قسم کی۔ مثال کے طور پہ 2008 میں ایک گیما رے برسٹ ڈیٹیکٹ ہوا جس کا نام جو ہے وہ GRB 080319b ہے، یہ بیسکلی اس کی ڈیٹ بتاتا ہے۔ تو یہ جو گیما رے برسٹ تھا وہ اتنا برائٹ تھا کہ اس نے جو گیما رے ڈیٹیکٹرز ہیں ہمارے اسپیس میں، اس نے اس کو بھی تھوڑا سا بلائنڈ کر دیا تھا، یعنی کہ بہت ہی زور کے برائٹ۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ جو گیما رے برسٹ ہے وہ آپٹیکل لائٹ میں بھی ویزیبل تھا، نیکڈ آئی میں۔ ذرا آپ سوچیں کہ یہ خالی 30 سیکنڈ کے لیے، اگر آپ آسمان پر کسی ڈارک جگہ کے اوپر ہوں اور اوپر اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو 30 سیکنڈ کے لیے یہ گیما رے برسٹ آپ ڈائریکٹلی اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے تھے۔ اور یہ برسٹ کتنی دور ہے؟ 7.5 ارب یا 7.5 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر۔ ایک لحاظ سے یہ جو برسٹ ہے، آپ کی آنکھیں جو ہیں، نیکڈ آنکھیں، آپ جو بغیر کسی ٹیلیسکوپ اور دوربین کے، یہ سب سے دور کا آبجیکٹ ہوتا ہے جو آپ دیکھ سکتے۔ نارملی اینڈرومیڈا گیلیکسی جو ہے وہ کافی دور ہے، وہ 2 ملین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، اور اگر آپ کسی ڈارک جگہ کے اوپر ہوں تو آپ کو وہ نظر آتی ہے۔ لیکن یہ گیما رے برسٹ 7.5 ارب لائٹ ایئرز کے فاصلے پر، اور وہ ویزیبل تھا 30 سیکنڈ کے لیے، 30 سیکنڈز کے لیے نیکڈ آئی میں۔ اب پچھلے سال ایک اور بڑا برسٹ ہوا جس کو اسٹرانومرز نے اس کو نام دیا ہے بوٹ، برائٹسٹ آف آل ٹائم۔ یہ ایک گیما رے برسٹ ہے جو تقریباً 2.5 ارب یا 2.5 بلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، اور یہ بہت پزلنگ ہے۔ یہ بھی ہائپر نووا ہے، جو سے پچھلے والا تھا اس کا بھی ہائپر نووا کا ماڈل تھا 2008 والا، لیکن اس کی جو بات تھی، یہ جو بوٹ ہے، اس کو اسٹرانومر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ برائٹ یہ جو گیما رے برسٹ ہے وہ بھی نہیں ملا۔
اور ابھی پچھلے ہی مہینوں میں کچھ پیپرز آئے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ اس کی جو ایک اسپیشل چیز تھی وہ یہ تھی کہ ایک جیٹ ہے اس میں جو زیادہ مٹیریل کے اندر ایمبیڈڈ ہے، یعنی کہ جیٹ کا آؤٹ فلو اور مٹیریل کے آؤٹ فلوز کے اندر ہے، اور اس وجہ سے یہ اتنا برائٹ ہوا، بہت برائٹسٹ آف آل ٹائم۔ اب اگر آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اس قسم کا ہائپر نووا ہماری اپنی کہکشاں ملکی وے میں ہوا تو ہماری زمین کا کیا ہوگا، تو یہ بات صحیح ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری کہکشاں میں کچھ ایسے ستارے موجود ہیں جو اتنے بڑے سائز کے ہیں کہ جن کا جب اختتام ہوگا تو ہائپر نووا میں ہوگا۔ تو ایٹا کیرینا ویسے اس کی مثال ہے، اس کے سلسلے میں ایک گپ شپ بھی موجود ہے۔ تو خیال یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا ہائپر نووا ہوتا ہے جو زمین سے تقریباً 6-7 ہزار لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہو، تو خیال یہ ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے اگر وہ ہماری ڈائریکشن میں ہوا تو اس کی جو گیما رے برسٹ ہیں وہ ہماری اوزون لیئر زمین کی جو ہے وہ اس کو امپیکٹ کرے گی، اور خیال یہ کہ 30-40% اوزون جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے گی اس گیما رے برسٹ کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے جو کچھ آرگنزمز ہیں، خاص طور سے جو مائکرو آرگنزمز ہیں زمین کے اوپر، ان کا شاید اختتام ہونا شروع ہو جائے، اور ان کے ذریعے خیال یہ ہے کہ پھر جو باقی زندگی ہیں انسانوں سمیت ہم پر بھی امپیکٹ ہو۔ ویسے اوزون کی ضرورت ہمیں اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے کینسرز وغیرہ جو ہیں وہ اوزون جو ہے وہ الٹرا وائلٹ لائٹ سے بھی ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے۔ تو دوسرا پھر سوال یہ ہوگا کہ کیا اس قسم کی یہ جو ایکسٹنکشنز ہیں زمین کے اوپر، ہمیں پتہ ہے کہ زمین کے اوپر کئی ایکسٹنکشنز ہو چکی ہیں، میس ایکسٹنکشنز، کیا اس میں سے کوئی اس قسم کے گیما رے برسٹ کی وجہ سے ہوئی؟ اب یہ کافی مشکل ہے اس کا پتہ کرنا۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو ڈائناسورز کی ایکسٹنکشن ہوئی تھی، جو لاسٹ میجر میس ایکسٹنکشن ہے 65 ملین سال پہلے، وہ تو غالباً کامٹ یا ایسٹرائڈ کے ٹکرانے کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن اور میس ایکسٹنکشنز بھی ہو چکی ہیں اس سے پہلے، اور خیال یہ ہے کہ ایک سسپیشس ایکسٹنکشن ہے 450 ملین سال پہلے، 450 ملین سال پہلے۔ اس میں جو کچھ سپیسیز ہیں جو بچ گئے تھے وہ ٹرائلوبائٹس تھے، جو سمندر کے نیچے جو پلانکٹن ہیں وہ اس کو کھاتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے، اور یہ بہت بہت زیادہ اسپیکولیٹو چیز ہے، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید وہ جو میس ایکسٹنکشن تھی وہ گیما رے برسٹ کی وجہ سے ہوئی ہو، اور باقی چیزیں تو ختم ہو گئیں لیکن جو پانی کے نیچے تھیں وہ غالباً سروائیو کر گئیں، جیسے ٹرائلوبائٹس سے۔ لیکن یہ بے انتہا اسپیکولیٹو چیز ہے، لیکن امید ہے کہ ہمیں جو ہے یہ اس کا جواب نہ پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اگر گیما رے برسٹ ہماری اپنی ملکی وے میں ہو۔ اب جانے سے پہلے میں کہوں گا کہ یہ جو گیما رے برسٹ کی مسٹری ہے یہ سائنس کی بڑی کامیابی ہے، اور یہ آپ کو بتاتی ہے کہ سائنس کس طرح سے کام کرتی ہے۔ اب سوچیں 50 سال پہلے ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ گیما رے برسٹ کیا چیز ہیں، لیکن پھر مختلف تھیوریز تھیں، اور ساتھ میں یہ چیز تھی کہ ہم کس طرح سے اس کو ان تھیوریز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور پھر نئی ٹیلیسکوپس آئیں جن کے ذریعے ہم اور پتہ کر سکیں کہ کون سی تھیوری صحیح ہے اور کون سی تھیوری غلط ہے۔ اب ذرا آپ سوچیں، ہم جو اس سیارے کے اوپر رہتے ہیں وہ ہماری اپنی ملکی وے کے کونے کے اوپر ہے، ہم اپنی گیلیکسی کے بھی آؤٹ سکرٹس میں ہیں، اور یہ جو گیما رے برسٹ ہوتے ہیں وہ کئی اربوں لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں، لیکن انسان جو ہیں انہوں نے پتہ یہ لگایا کہ دیکھیں کئی اربوں لائٹ ایئرز کے فاصلے پر کوئی ہائپر نووا ہو رہا ہے، کوئی ستارہ جو ہے وہ بلیک ہول بننے لگا ہے، اور اس کا جب جیٹ ہماری ڈائریکشن میں آتا ہے، ہماری ڈائریکشن میں اس کا رخ ہوتا ہے، تو ہمیں وہ گیما رے برسٹ نظر آتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ایک امیزنگ چیز ہے امیجن کرنے کے حساب سے کہ کس طرح سے ہم نے یہ چیز سالو کی۔